बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, छठा दिन है अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग का, और इस जंग में अब 1000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ख़ुद कुछ हलाकतों की, अमेरिका के फ़ौजियों की भी हलाकतों की इत्तलात हैं। सो ये एक जो जंग है ये एक फ़ैसला कुन मरहले के अंदर कहा जा रहा है कि अब दाखिल होती दिखाई दे रही है। इस मरहले के ऊपर इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं। ये कितनी सस्टेन कर पाएगी ये जंग, कौन कितना लड़ पाएगा, ये आसाब की जंग भी है, हथियार की जंग भी है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान, उनके पास कितने हथियारों के ज़खायर हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने सुना, ईरान ये कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि उनके पास उतने हथियार हैं जिसका तसव्वुर अमेरिका भी कर नहीं सकता। सो ये जो जंग है इसकी नौइयत कहाँ कहाँ और बदल सकती है। ड्रोन हमले भी हो रहे हैं इसके अंदर, फ़िज़ाई हमले भी हो रहे हैं इसके अंदर, बर्री हमले भी हैं, बहरी हमले भी हैं, और ख़ास करके मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर जो है वो ये बहस हो रही है, बल्कि एक बयानिया बन चुका है कि अमेरिका इज़राइल की जंग लड़ रहा है। मुख्तलिफ वहाँ पे जो अहम तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, उनके सियासतदान हैं, उनके डेमोक्रेट्स के जो सेनेटर्स हैं, मुख्तलिफ तबका है, फ़िक्र के लोग हैं, वो ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि ये इज़राइल की जंग थी, ये अमेरिका की जंग नहीं थी। और सेनेट कमेटी के अंदर आपने देखा कि वहाँ पर इस पे ऊपर बहस हुई, और एक जो सीनियर उनके अहलकार थे उन्होंने ये कहा कि ये इज़राइल की जंग है, जिसके ऊपर उनको कमरे से निकाल दिया गया। तो एक तरह से एक अमेरिका के अंदर ये अब बहस बहुत शद्दोमत के साथ हो रही है कि कितना ईरान के ख़िलाफ़ ये जो महाज है अमेरिका ने ये क्यों खोला है और इसके नताइज क्या निकलेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत इंटरेस्टिंगली अब इस जंग के अंदर मज़हब का अंसर जो है उसको शामिल किया गया है। और हम सुनते थे कि पाकिस्तान यानी मुसलमानों के हवाले से कि उनके यहाँ मज़हब का अंसर, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी मुसलमान जो है वो मज़हब का अंसर लेते हैं। मगर अब गार्जियन की स्टोरी है, इतने बड़े अखबार की स्टोरी है कि ये अखबार लिख रहा है कि किस तरह से अमेरिका इस जंग के अंदर इसको एंड ऑफ टाइम्स यानी आखिरी वक्त की जंग जो है वो इसको करार दे रहा है, इसको सलीबी जंग से मंसूब कर रहा है। और पूरी एक गार्जियन की स्टोरी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसको जवाब देने के लिए इस जंग को अमेरिकी फ़ौजी कमांडर्स जो हैं उनको इसमें शामिल करने के लिए आखिरी ज़माने एंड ऑफ टाइम की जो जंग है उसको बताया जा रहा है, और शिद्दत पसंद जो बयानिया है वो इख्तियार किया जा रहा है। इसमें जो ये अखबार की जो रिपोर्टर हैं उनको जो शिकायत मौसूल हुई हैं, तकरीबन 200 से ज़ायद ये इनको जो है वो शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनके अंदर ये कहा गया है कि किस तरह से ये बताया गया है कि इस जंग के नतीजे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे, और जो बुक ऑफ रेवलेशन है उसके मुतअद्दिद हवालों का जिक्र जो है वो भी किया गया है। और इसी तरह से जो कमांडर है उसने ये बताया कि ये शिकायत हमने इसलिए दर्ज की कि हमें बार बार इस बात को हम पे लागू किया जा रहा है कि आप ये इसको एक मजहबी जंग के तौर पर लें। सो ये एक कितना दिलचस्प एंगल है, इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इज़राइल का अमेरिका के ऊपर अब ज़मीनी फ़ौज भेजने का दबाव भी बढ़ गया है। दूसरी जानिब आपने शुरू में एक इंटरव्यू सुना था तुर्की अल फैसल का, जो कि इंटेलिजेंस चीफ थे सऊदी अरब के। उन्होंने कल क्रिस्टीना अमानपुर को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि ये इज़राइल की जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, और इज़राइल अपने जो उसके जो इरादे हैं वो उन इरादों के तहत इस पूरे इलाके और खित्ते के ऊपर जो है वो जंग लागू करना चाहता है। सो बहुत दिलचस्प होगा देखना कि ये किस तरफ ये मामला जाएगा और अगले कितने घंटे इसके अंदर बहुत अहम है। हमारे साथ आज बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवर का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, जो कि हमें तेहरान से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम ताज़ा तरीन तो सूरत हाल भी उनसे मालूम करेंगे। आदिल नजम साहब हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ हम सबसे पहले गुफ्तगू भी करेंगे, और अहमद हसन अरबी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। सबसे पहले
میں باقری صاحب آپ سے اوور ویو لے لوں، پھر میں عادل نجم صاحب کے پاس جاتی ہوں. اس وقت تہران کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ 2000 سے زائد حملے ہوئے ہیں اور خود ایران نے بھی 1391 کے قریب جو ہے وہ ڈرون اٹیک کیے ہیں، 571 جو ہے وہ میزائل کے اٹیک کیے ہیں. تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کے معزز مہمان اور سارے ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے فرمایا، ابھی تک شہداء کی تعداد تقریباً 1350 تک پہنچ گئی ہے ایران کے اندر، جن میں تقریباً 35% سویلینز ہیں. 21 سکولز کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، پولیس اسٹیشنز کے اوپر، اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے والے سٹورز کے اوپر. اب ملٹری انسٹالیشنز نہیں رہی. یہ جتنے بھی ابھی ہٹ کر رہے ہیں تہران کے اندر، آپ کو پتہ ہے تہران کیپٹل ہے، ملٹری انسٹالیشنز اتنے یہاں پہ نہیں ہے. جتنے بھی ادارے ہیں وہ ملک کو چلانے والے ادارے ہیں، ان سب کے اوپر ہٹ ہوتا جا رہا ہے. تہران میں دن میں 40 سے 50 بار بمباری ہوتی ہے اور موسٹلی یہ جہازوں کی تھرو ہوتی ہے. F-35 اور 22 یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے ابھی تک جو کنفرم انفارمیشن ہے وہ ہے 3500 میزائلز داغے گئے ہیں اسرائیل اور 9 اور ملکوں کے اوپر. اس کے علاوہ تقریباً 4000 کے قریب انہوں نے ڈرونز یوز کیے. Today for the first time in last 6 days of the war، ایران نے حدید نام کے ایک نیا ڈرونز متعارف کرائی ہے جو کہ شاہد 131 سے بہت بہتر خودکش ایک ڈرون ہے. اس کے ساتھ ساتھ خرمشاہ 4 کے میزائل جو 1000 کلو گرام آف ایکسپلوسیو اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے. کلسٹر ہائپرسونک میزائلز انہوں نے آج یوز کیے. 2 میرا خیال خرمشاہ کے میزائل یوز کیے اور ان دونوں میں سے ایک گری بھی ہے اسرائیل کی سرزمین پہ، جو آپ کو پتہ ہے بہت نہایت سینسرشپ کے ساتھ یہ چیزیں باہر آ رہی ہے. لیکن یہ کنفرمیشن ابھی تقریباً 15 منٹ پہلے IRGC نے کہی ہے کہ 2 خرمشاہ 4 فائر کرنے سے ایک حتمی طور پہ فوٹیج ہے ہمارے پاس کہ یہ گری ہے. باقی صاحب میں واپس آپ کے پاس آؤں گی. میں عادل نجم صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں جو ہمیں امریکہ سے جوائن کر چکے ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. عادل نجم صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو جنگ ہے اس کو لے کر کے کیا بیانیہ چل رہا ہے؟ ہم تو جتنے لوگوں کو وہاں پہ سن رہے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں یا جو تجزیہ نگار تبصرہ نگار ہیں یا وہاں پہ سیاستدان ہیں، وہ اس جنگ کو اون کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ اسما. جیسے آپ نے کہا، دیکھیں امریکہ میں اس وقت جو کیفیت ہے جنگ کے حوالے سے وہ کنفیوژن کی ہے. تو جب آپ کے اوپینین پول وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60% جو آبادی ہے یا لوگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جنگ کیوں ہے. وہ اس جنگ کو اپروو نہیں کرتے ہیں ایران پہ حملہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑے کوئی پرو ایرانین ہیں، کیونکہ یہاں تو دہائیوں کی ایک تاریخ ہے جس میں امریکہ اور ویسٹ ان جنرل نے اور امریکہ نے خصوصاً ایران کو ایک طرح سے انیمی نمبر 1، تو ایران ایک طرح سے آسان ہدف ہے سیاسی طور پہ. لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ جو ہر رات ہر چینل پہ کامیڈی شو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ مزاحیہ سوال نہیں ہے. وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سوال سے اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ہمارے جو لوگ مر رہے ہیں وہ کس کے لیے مر رہے ہیں. تو ان اے وے پرو ایرانین سینٹیمنٹ کوئی نہیں ہے، لیکن اینٹی وار سینٹیمنٹ جو ہے اور کنفیوژن جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ اب وہ جو سوال جو پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا وہ اب پوچھا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یار کیا صرف اسرائیل نے ہمیں کہا اور ہم نے اپنے لاشیں وہاں بھیج دی؟ آپ وہ میمز دیکھیں اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اسرائیل نے اپنا انفلوئنس دکھایا ہو امریکہ پہ، لیکن میری زندگی میں یہ پہلی بار ہے کہ اتنا کھل کے پبلک میں یہ کویشچن اٹھنا شروع ہو گیا کہ یار ہم اسرائیل کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے. اور پروفیسر صاحب، جو آپ نے کہا بھی، یہ ٹرمپ صاحب کے جو بدلتے بیانات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس پبلک پرسیپشن یا پبلک ریاکشن کا نتیجہ ہے کہ وہ بھی اب پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مگر سسٹینیبلٹی کی بات اگر ہم کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی اس پالیسی کے اوپر سسٹین کرے گا؟ اور جو بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کے بھی امکانات ہیں؟
دیکھیں بہت اچھے آپ نے تینوں باتیں کی. پہلی چیز جو ہے جو بیانیہ اور الفاظ کی بات ہے, آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہوتا تھا, دفاع کا منسٹری آف دفاع, اس کا انہوں نے نام چینج کر دیا ڈپارٹمنٹ آف وار, منسٹری آف جنگ. اور سو وہ جو ایک بیانیہ تھا نا کہ جناب میں امن کا صدر ہوں اور میں تو امن چاہتا ہوں, میں جنگیں نہیں کروں گا, یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں کروں گا, اس کا مطلب یہ تھا کہ میں فوجی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں کروں گا. پچھلے 2 دن میں اگر آپ دیکھیں امریکن بیانیہ جو ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ اسٹیٹمنٹس, اب ٹرمپ اور ان کے ساتھی کہہ رہے نہیں یار یہ تو جنگ ہے ہی نہیں, یہ وار نہیں ہے, یہ تو ایک آپریشن ہے. اور اس کا اہمیت اس کے کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ یہ وار ہے تو پھر آپ کو جواز دینا ہوتا ہے کہ کیوں ہے اور اس سے آپ نکلیں گے کیسے. سو کلیئرلی ایک سینس آ گئی ہے کہ یار ہم یہاں پھنس گئے ہیں, اور ہمارا جو ایک پولیٹیکل بیانیہ تھا کہ میں بڑا پیس کا پریزیڈنٹ ہوں, وہ بھی لگا جا رہا ہے, اور ساتھ ہمیں آن دا گراؤنڈ اس کی سکسیس نہیں مل رہی. آخری جو آپ نے بات کی, میری گزارش یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو. میرے خیال میں اس وقت ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح اس سے نکلیں, لیکن ان کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور کئی بار بوٹ آف دا گراؤنڈ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ چاہتے ہیں, اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا. سو اٹ کوڈ بی, لیکن میں یہ پیشنٹ نیگوشیشن کو نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کلیئر یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نکلیں کیسے. ڈر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کا بیان بھی سنیں, ہیکسٹ صاحب کا بھی سنیں, تو دے کیپ سیئنگ کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ آپشن بھی ہے جس سے دنیا ہل جائے گی. اینڈ اٹ may turn out کہ they might use such an option. I don't know وہ کیا آپشن ہوگا. کل ہم نے ایک بحری جہاز کا تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, کون سی ایسی چیز ہوگی اگر انہوں نے اس سے نکلنا ہے تو he will have to do something very big, تاکہ اس کے بعد کہا جا سکے دیکھو اب ختم ہو گئی کیونکہ میں جیت گیا ہوں. کیونکہ جیت کے بیانیے کے بغیر نکلنا تو ایک بڑی طاقت کے لیے کبھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. اور کوئکلی پروفیسر صاحب, ابھی جو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہے, یہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے کی جنگ ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گارجین نے رپورٹ کی, ظاہر ہے میں اور آپ بات کرتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی, یہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ایک تو فوگ آف وار جسے کہتے ہیں کہ رپورٹنگ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رپورٹنگ غلط ہے, لیکن بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں کرتے ہیں. اس وقت جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. جو مذہبی رنگ ہے, ٹرمپ صاحب سے تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا, لیکن جو ان کے آس پاس لوگ ہیں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یقیناً اسی قسم کا مذہبی ہے. یہ جو ہم نے کچھ عرصے پہلے جو امریکہ میں سفیر ہیں, جو اسرائیل میں سفیر ہیں امریکہ کے, ان کا جو انٹرویو تھا, who had himself been a presidential candidate, تو ٹرمپ کے سپورٹ بیس میں اور ان کے آس پاس ہیکسٹ وغیرہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہیں. میری آسما اس میں گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے لیے, خصوصاً پاکستان کے لیے, جو اہم جنگ صرف وہ نہیں ہے جو گولیاں چل رہی ہیں تہران پہ, جنگ وہ بھی ہے کہ جو خطے میں ہو رہا ہے. اصلی جیت جو نیتن یاہو کی ہوئی ہے, جو بریلینٹ سٹروک نیتن یاہو کا ہوا ہے, وہ یہ کہ جو اس کی خواہش تھی کہ یہ میرے آس پاس جو ملک ہیں یہ خود لڑ پڑے, وہ ہو گیا. پچھلے ہفتے کی بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ ایران میں کیا ہوا, بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ خامنئی صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. بڑی خبر یہ ہے کہ میزائل جو ہیں وہ مسلمان بھائی سے مسلمان بھائی پہ چلتے ہیں, اور اب ہمیں فیصلہ ہر شخص کو فیصلہ کرنے پڑے گا میرا بھائی یہ ہے یا میرا بھائی وہ ہے. سو ان مینی وے یہ جو آپ بیانات سن رہے ہیں اس میں جو سب سے تشویشناک چیز یہ ہے کہ آپ اسرائیل سے سنیں یا ہیکسٹ سے سنیں یا کچھ سینیٹر سے سنیں, they are sort of seeing کہ یار یہ ہماری اصلی جیت ہوئی ہے کہ ہم باقی سارے مشرق وسطی کو جو ہے ملیٹریلی انگیج کر دیں ایران کے خلاف, پھر ہمیں تو جنگ لڑنے کا ضرورت ہی نہیں ہوگی. کوئکلی سر, بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے, پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایمینیشن اور ڈپو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان نے جو ہے وہ قبضہ کیا. میں نے ایئر مارشل صاحب سے پوچھنا ہے, مگر آپ کا کمنٹ لے لوں اس کے اوپر کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں ملیٹریلی تو آپ کے دوسرے مہمان جو ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس نالج بھی ہوگی, میرے پاس نہیں ہے. لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے بات کی, یہ وقت مسلمان ملکوں کو آپس میں کسی طرح مل بیٹھنے کا ہے.
اینڈ آئی تھنک ون آف دی انفارچونیٹ تھنگز از افغانستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, آپ چاہے وہ کردوں کے سالے سے ترکی کو بھی دیکھیں, وہ جو ہمارے پاس ایک ٹوٹی پجی او آئی سی تھی, شاید اس کو کچھ تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز جو دنیا میں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو پلیز مت بھولیں, بیکاز یہ ہم ہر محاذ کو اگر الگ الگ دیکھا تو وی مائٹ مس سم. ڈاکٹر صاحب, ابھی مسعود پزشکیان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ ہم تمام ملکوں کی اور مسلمان ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں, اور یہ میزائل جو تھے صرف بیسیوں تک تھے, بلکہ اب تو جو ٹرکی پہ میزائل تھا اس کی بھی تردید انہوں نے کی. تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے یہ اٹیکس کر رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں؟ پتہ مجھے نہیں پتا کہ اٹیک کر رہا ہے یا نہیں, لیکن اس کی خواہش تو یہی ہے کہ آپس میں لڑیں. وہ تو بڑی آبویس ہے, وہ تو 60 سال سے وہ کہہ چکے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, اور اسرائیل کی طرف سے آپ کو سمجھ بھی آتا ہے, ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ یار ان کی فیلنگ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا ملک ہے, ہمارے ارد گرد سارے ہمارے دشمن ہیں اور یہ سارے مل کے ہم پہ پڑ جائیں گے. اس لیے حل صرف یہ ہے کہ ان ساروں کو آپس میں لڑائے رکھو تاکہ یہ ہم پہ جو ہے تھریٹ نہ ہو. سو آئی تھنک اٹ از ویری آبویس اس کو توڑنے کی جو خواہش ہے اسرائیل میں, میں کنسپریسی کا مجھے نہیں پتا, لیکن خواہش تو بالکل آبویس ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی کیپ سیئنگ کہ دوسری طرف ایک خواہش ہونی چاہیے. میں یہ وہ اسلام امہ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کامن تھریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, اور آپ نے اس کا ذکر کیا کردوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ کردوں کو استعمال کریں گے تو اس کا ٹرکی پہ کیا اثر ہوگا, اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ایک مشکل وقت ہے, اس پہ خیال رکھنے کی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت زبردست ہمیشہ تجزیہ ان کا آتا ہے. ماشا صاحب, یہ جو بات ابھی پروفیسر صاحب نے کی, اس کو اگر آگے بڑھائیں تو یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس وقت مختلف ملکوں کے اوپر, اور تردید بھی ایران نے کی ہے, 2-4 اٹیکس کی تو انہوں نے کی بھی ہے, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ سازش ہے جو کہ جس کا ابھی نشاندہی جس کی ڈاکٹر عادل نجم بھی کر رہے تھے؟ بالکل اسما, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج انوائٹ کیا. دیکھیے, اب تو یہ 24 آورز سے یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ جو سعودی عربیہ اور قطر پہ جو اٹیک تھے وہ ایران نے نہیں کیے تھے, بلکہ وہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے تھے. کیونکہ ریاض میں ایک 5-6 بندے بھی پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کنفیس کر لیا ہے کہ جی کہ ہمیں ڈیٹیل کیا گیا تھا موساد کی طرف سے یہ اٹیکس کرنے کے لیے. سو اس کے بارے میں تو اب میرے خیال سعودی اور قطری کیپٹل میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ جو اٹیکس ہوئے تھے یہ کس طرف سے ہوئے تھے. دیکھیے اسما, جب قومیں جنگ لڑتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ عوام اور فوج ایک پیج کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے نا. اس وقت لگ رہا ہے کہ امریکہ میں جو امریکہ کی وار آف نیریٹیوز ہے یا وار آف پرسیپشن ہے, وہ امریکہ لوز کرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ملیٹریلی اس وقت دنیا کی بہترین ایئر فورسز, جو دنیا کی بہترین ایئر فورسز ہیں, وہ ایران کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نیتن یاہو دونوں جو ہیں اپنے اپنے ممالک میں اس جنگ کو بیچنے میں ناکام رہے ہیں. اس لیے وہ ڈفرنٹ ریزنز ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی کہ ایران ہم پر پہلے اٹیک کرنے والا تھا تو ہم نے پری ایمپٹیو اٹیک کر دیا, ٹھیک ہے نا. کبھی اب وہ ریلیجن, جس طرح آپ نے کہا, وہ ریلیجن کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں, اب وہ اس کو اسلام اور یہود اور ہنود کی جنگ بنانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بٹ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ریزن, ٹھیک ہے نا, کہ جو ان کی عوام میں بک جائے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پھنس گیا ہے, اب وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا, وہ کوشش کرے گا نکلنے کی, لیکن آسان تو نہیں ہوگا اب نکلنا. جی, اب جو ہے نا اب وار آف نروز ہے کہ کون کتنا بیٹنگ لے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. امریکہ تو بیٹنگ نہیں لے رہا, لیکن اسرائیل بیٹنگ لے رہے ہیں. کیا جب ابھی آپ نے دیکھا آج خرم شہر جو ان کا میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے اس کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا ہے. انہوں نے حدید ڈرون کو بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے. اب نو یہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں, یہ جیسے جو حدید ہے یہ 2017 کی ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے نا. سو اب جیسے جیسے یہ نئے میزائلز اور ڈرونز آئیں گے, ڈسٹرکشن اسرائیل میں بڑھتی چلی جائے گی. تو کیا اسرائیل وہ بیٹنگ لے سکتا ہے؟ اسی طرح ایران میں کہ کیا جب
جس طرح ہمارے جو کو پینلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا باقری صاحب کہ اب وہ جو ہے نا سکولز اور ہاسپٹلز کو ہٹ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری ٹارگٹس ان کے پاس ختم ہو گئے. دوسرا وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کی ڈومین میں چلے گئے کہ اگر ہم ان کے بچوں کو ماریں گے, اگر ہم ان کے بزرگوں کو ماریں گے تو شاید ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو جائے, جیسے غزہ میں ہوا ہے پہلے سے. لیکن میرے خیال میں یہ جنگ ایک غلط سمت میں اب جا رہی ہے. امریکہ اور اسرائیل دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنا ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرے گا, اور اب جو ہے ایران جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک جنگ پھیل جائے, جو کہ پھیل جائے گی اگر لمبی چلی, یعنی کہ لمبی ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بہت سینسبلی ایک چیز کی ہے کہ انہوں نے ڈپلومیٹیکلی وہ جو کنٹریز تھیں جن میں وہ امریکن بیسز کو اٹیک کر رہے تھے ان کے ساتھ اپنا ڈپلومیٹک چینل کھلا رکھا ہے, اور ان کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے سویلین ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر رہے, ہم صرف اس جگہ کو ہٹ کر رہے ہیں جہاں امریکن ٹروپس یا ایسٹس ہیں. بالکل. اچھا, اس کا یہ ہوگا کہ جب جنگ لمبی کھچے گی تو یہ جو گلف کنٹریز ہیں نا, ان کی دونوں چیزیں افیکٹ ہوں گی. ایک ان کی پروڈیوس ایز LNG اور آئل, اینڈ نمبر 2 از دیئر اکانومی which is primarily based on tourism. جی, تو دونوں کو دونوں ہٹ ہوں گی, تو پریشر ان کی طرف سے امریکہ کے اوپر آئے گا کہ جنگ کو اب ختم کریں. اچھا, اب حسن العربی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, لیکن کوئکلی باقری صاحب, یہ جو انڈیا نے کہ پانی یعنی بحر ہند کے اندر جو بحری جہاز تھا جس پہ راکچی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ پھر تباہ کیا ہے امریکہ نے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیا سینٹیمنٹ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مہمان بحری جہاز تھا جو کہ تربیت کے اوپر تھا, اور وہ انڈیا نے ان کو بلایا تھا, انڈیا نے ان کو ریسکیو بھی نہیں کیا, تو وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہے اس معاملے کے اوپر؟ اس سوال کو جواب دینے سے پہلے مجھے مختصر پروفیسر صاحب کے باتوں کے اوپر ایک کمنٹ کرنے دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ امت اسلام کو ایک ہونا چاہیے, لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں جب بھی اسرائیل کسی اسلامی ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم سب جنگ بندی کی بات کرتے ہیں, جنگ بندی میں کہتے ہیں کہ امت اسلام ایک ہو جائے. پروفیسر صاحب یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اب جب ایران ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے, کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے, جو آج تک کوئی بھی اسلامی ملک حیفا اور تل اویو کے اندر میزائل نہیں داغ سکا, ایران دن میں 4 سے 5 سے 15 تک میزائلیں داغ رہا ہے, تو پورا امت اسلام ایک ہو کے, مسلم برادرز ایک ہو کے ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ہم بار بار کسی اسلامی ملک کو روکنے کے لیے اکٹھے کیوں ہونے کی بات کرتے ہیں؟ ہم ایک ہو کے اسرائیل کے ساتھ ڈٹ مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ پہلی جو کمنٹ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. دوسری جو بات ہے ہندوستان کے بارے میں, یاد رہے دینا کی جو ان کے بحری بیڑے تھے, یہ اس کے اوپر ٹارگٹ 1 مائل سے ہوا ہے. امریکن آبدوزوں کے مطابق 1 مائل تک قریب پہنچ کے انہوں نے ایک ٹارپیڈو ہٹ کی ہے. 2 باتیں اس میں ہے, ایک اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن ان کو کس نے دی تھی کہ وہ 1 مائل تک آگے آئے اور اس کے بعد ہٹ کریں. دوسری بات, بندر عباس میں اور چابہار میں دونوں میں ایرانی وارشپس ہیں. بندر عباس کے اندر وارشپ کے اوپر ہٹ نہیں ہوا, لیکن چابہار کے پاس کنارک میں جتنے بھی ان کی بحری بیڑے تھے ان کے اوپر ہٹ ہوتا گیا. بندر عباس انڈینز کے پاس نہیں ہے, لیکن چابہار کے اندر انڈین کمپنیز ہیں, جو کہ ہمیں ابھی لیٹسٹ انفارمیشن یہ ملی ہے کہ وہاں سے جاسوس بھی پکڑے گئے. تو گورنمنٹ آف ایران از ویری کریٹیکلی ورکنگ آن اٹ. وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن امریکن اور اسرائیلیوں کو کس نے دی ہے. لیکن تیسری جو پہلو ہے, جنیوا کنونشن کے مطابق اگر آپ کسی بھی کشتی کے اوپر یا بحری بیڑے کے اوپر ہٹ کرتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ سولجرز یا ان کی جو خدمہ ہیں وہ پانی میں گرتے ہیں, تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اسیر کریں, پانی سے اٹھا کے لے جائیں. لیکن ہمیں انفارمیشن ملی ہے دینا کو ہٹ کرنے کے بعد 80 لوگ پانی میں گرے اور امریکن نے ان کو پانی میں چھوڑ کے واپس چلے گئے, ان کو سروائیو نہیں کیا. ان کی جان جو بچ سکتی
تھی, یہ اسیر بن سکتے تھے, لیکن ان کو مرنے دیا. مطلب یہ اخلاق سے بالکل ہٹ کے یہ لڑ رہے ہیں. لیکن اس سے یہ یقین کریں کہ ایران کے اندر جذبہ اور بھی زیادہ ہوگا, اور ان کی رگوں میں ایک نئی خون دوڑے گی ریونج کے لیے, اور یہ ریونج انشاءاللہ آتے ہوئے دنوں میں ہم سب کو نظر آئے گی. اچھا حسن العربی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ جو جنگ ہے, ایک پروفیسر عادل نجم صاحب نے سوال چھوڑا تھا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا سسٹین کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہیومن اینگل بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ جس رفتار سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور ہیومن یعنی نقصان ہو رہا ہے انسانی جانوں کا, ہاسپٹلز میں اسکول کی بچیاں آپ نے دیکھا مار دی گئیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب وار آف نروز میں پہلے کون ہار سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس کے جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اس کو تو پینلسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہے, اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ یہ ہر جنگ کی طرح یہ جنگ بھی وار آف نروز ہے, اور ہمارا جو دشمن ہے جس کے ساتھ مقابلہ ہے اسرائیل کا اسپیشلی, وہ تو مشہور ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ذبح کرتا ہے, اور اسپیشلی بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جنگوں کے دوران. جب سے یہ مارز وجود میں ایک ناجائز اینٹی کے طور پہ دنیا نے اس کو دیکھا ہے, تب سے یہ بچوں کو ہی ذبح کر رہا ہے. سو ایران کے اندر جو جس طریقے سے یہ سکولز کو, کالجز کو, ہاسپٹلز کو یہ جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں, یہی اس کی انفارچونیٹ لیگیسی ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. لیکن جو جس طریقے سے ملٹری اینگل کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے کاسٹ ورسز ڈیمیج ہے, کہ 4 ملین کا امریکن مسل اور اسرائیلی مسل ہے جو $20,000 کے ایرانین ڈرون کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو کاسٹ جو ہے اس کی ورسز ڈیمیج کی جو ریشو ہے وہ ایران کی طرف بہت زیادہ ٹلٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس جنگ میں شامل ہونے کو لے کر بہت شدید پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی آج ہی وہ کلپ ہمارے سامنے آ رہا تھا جس میں امریکن مرین جو تھا وہ سینٹ کے ایک اجلاس کے اندر کہہ رہا تھا کہ ہم اسرائیل کی جنگوں میں نہیں لڑیں گے اور میں نہیں مرنا چاہتا اسرائیل کے لیے, اور اس کو پھر وہاں سے دھکے دے کے نکالا گیا. دیٹس دا موسٹ وائرل کلپ پچھلے 24 گھنٹوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر. پھر اس کے بعد اسرائیل کے اندر جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں, اسرائیل کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 1 کروڑ کے اراؤنڈ ہے, تو لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو وہ پولیٹیکل جو اینگل ہے وہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر جنریٹ کر رہا ہے. تو جہاں تک نروز کی بات ہے, آئی تھنک جو پولیٹیکل ریسٹرکشنز اور پولیٹیکل پریشر دونوں اسرائیل اور امریکہ میں گھر کے اندر ان کے جنریٹ ہو رہا ہے, وہ ان کو بہت برے طریقے سے ہٹ کرنے والا ہے. اور جہاں تک وار آف یہ جو نروز کی گیم کی بات ہے, تو آئی تھنک وہ ایران کی فیور میں ہے. ایران کی جیوگرافی بھی ایران کی فیور میں ہے, ٹائم بھی ایران کی فیور میں, اور انڈیورنس بھی ایران کی فیور میں. اور ایران اگر اسی طریقے سے آنے والے 2 سے 4 دن اگریسیولی ہٹ کرتا رہتا ہے اسرائیل اور جو اسپیشلی جو اسرائیلی سینٹرز ہیں, تو اس کے بعد جنگ آپ دیکھیں گے کہ بہت ٹلٹ کرے گی ایران کی طرف. بالکل, بہت زبردست. میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم مزید بات کریں گے کہ ریجنل وار, اور پھر پاکستان نے یہ کلیم کیا ہے, سیکیورٹی ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ پاکستان نے اس کے اوپر ایک یعنی اس کے ایمونیشن, اسلحہ, بارود اس کے اوپر قبضہ کیا ہے یا اس کی ایکسیس ہوئی ہے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے بھی آپ کو بتانا ہے کہ آج بہت اہم ایک پریس بریفنگ ہوئی تھی DGISPR کی وہاں پہ پشاور میں, جس میں کہ تصدیق ہوئی ہے کہ بگرام ایئر بیس کا جو ٹارگٹ پاکستان کے پاس تھا وہ اچیو ہوا ہے, اور تمام انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے وہاں پہ, اور جب وہاں ایمونیشن کے ڈپوز تھے وہ بھی تباہ پاکستان نے کیے ہیں. جیسا میں دوبارہ بھی آؤں گی ایران کی جنگ کے اوپر, لیکن یہ کتنی بڑی سکسیس ہے, کتنی بڑی کامیابی, اور امریکہ بھی چاہتا تھا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے اس کے اندر جو بھی ایمونیشن تھا اس کو تباہ کیا جائے. تو اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اسما, بگرام ایئر بیس جو تھا نا, وہ جب امریکن آکیوپیشن تھی افغانستان میں تو اس کو جویل ان دا کراؤن کہا جاتا تھا, کیونکہ امریکہ نے بگرام ایئر بیس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تقریباً 10,000 فوجیوں کو ٹھہرانے کا وہاں بندوبست تھا.
जो अमेरिका के जितने फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट थे वो सारे वहाँ मौजूद थे। और बगराम एयर बेस अपनी लोकेशन की वजह से अमेरिका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस लोकेशन की वजह से वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान तीनों को, यानी तीनों तरफ वो देखते थे और अपने यानी कि वहाँ से जहाज़ों के थ्रू यानी कि ऑपरेशंस करते थे। जब 21 में अमेरिका वहाँ से चला गया तो हमारी इतलात के मुताबिक इंडिया ने वहाँ अफगानियों को, टीटीपी को ख़ासतौर पे बहुत मदद दी और वो अब उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे थे। और क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए आपको वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं बड़े बड़े, जहाँ आप उनको मैन्युफैक्चर कर सकें, फिर आपको पेन्स चाहिए होते हैं जहाँ आप उनको हाउस कर सकें, फिर आपको एक रनवे चाहिए होता है जहाँ से आप उनको लॉन्च कर सकें। तो वो सारी फैसिलिटीज़ बगराम में मौजूद थी और इंडिया जो है वो बहुत हैवी फंडिंग कर रहा था अफगान्स को कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सके। सो जब हम लोगों को, मेरे ख्याल पाकिस्तान को ये खबर मिली तो पाकिस्तान ने बहुत मुनासिब समझा कि उन्होंने बगराम को 28 फ़रवरी को की रात को अटैक किया और कम्प्लीटली क्या कहते हैं उस बेस को तबाह बर्बाद कर दिया। ख़ास तौर पे जो वेयर हाउसेस थे और जो एयरक्राफ्ट पेन्स थे जहाँ जो बने बनाए ड्रोन्स थे जो पार्क थे। सो आई थिंक ये उसके बाद से जो है ना अफगान्स और इंडियंस दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी जो इंडिया उनको दे रहा था उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने बस मेरे ख्याल आधे घंटे के ऑपरेशन में। और अमेरिका के भी कंसर्न्स थे कि ऐसा ना हो कि ये उनकी तरफ ये मामला चला जाए और दोबारा उनके खिलाफ इस्तेमाल हो, क्योंकि वो वहाँ पे छोड़ के आए थे हर चीज़, जो जहाज, हेलीकॉप्टर्स, एमुनेशन, क्योंकि ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज्ड बेस था अमेरिका। इसीलिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप वापस मांग रहे थे, वो रेडी भी थे कि हम आपको 1 to 1.5 बिलियन डॉलर पर ईयर देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें ये वापस कर दें। अच्छा, ड्रोन्स का है, इससे पहले कि मैं अहमद के पास जाऊं, ये ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है, अब ईरान का भी जो अब शाहिद उनका जो ड्रोन कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो बड़ा हैरानकुन उसका तजुर्बा हुआ है इस पूरी जंग के दौरान। क्या आप ये समझते हैं कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो इजराइल को हैरान कर सके या अमेरिका की टक्कर ले सके? जैसे ये हदीद है, हाँ। ये जो आज पहली मरतबा इंट्रोड्यूस किया है, उससे पहले शाहिद जो था, ये यूकेव्स की आता है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स हैं। क्योंकि ड्रोन्स के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, जैसे ESM इक्विपमेंट कैरी कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैरी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग इक्विपमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप बॉम्ब्स कैरी करते हैं, तो उनको यूकेव्स कहते हैं। सो दोनों शाहिद और हम शाहिद कह रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली ईरानियंस उनको शहीद कहते हैं। अच्छा, तो वो और हदीद दोनों यूकेव्स की कैटेगरी में आते हैं। और हदीद के ऊपर जो वॉरहेड लगता है वो तकरीबन 30 kg का उसके ऊपर बॉम्ब लगता है, वॉरहेड होता है। और जो शाहिद है उसके ऊपर तकरीबन 50 से 60 kg का वॉरहेड है, कि जो कि अगर आप एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करें, जैसे कतर में जो उन्होंने थर्ड जो है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया है कतर के अंदर, वो उन्होंने शाहिद से किए। सो क्योंकि एक स्पेसिफिक टारगेट था, उसके लिए अगर आप डायरेक्ट हिट करें तो 60 kg का वॉरहेड जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा अहमद, आप बताइएगा कि एक तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो बहरे हिंद के पानियों में बहरी जहाज़ का तबाह करना अमेरिका का, और अभी बहुत अहम बात की है बाकरी साहब ने कि ईरान इसको देख रहा है कि इतनी जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थी और इतनी करीब से उसको हिट किया गया है, तो क्या आप समझते हैं कि भारत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते? और ख़ुद भारत के अंदर इस वक्त तूफ़ान मचा हुआ है इस मामले के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है, उनके बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कल को ईरान वहाँ पे भी हमला कर सकता है? जी देखें, बात यह है कि अभी जो दुनिया जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है, चेंज कर रही है, आपके जो
دنیا کے اندر جو گرے ایریاز سے کہ درمیان میں رہ کے آپ ساروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کیمپ میں بھی جائیں اس کیمپ میں بھی جائیں, دنیا اس وقت ڈیوائیڈ ہو کے 2 کیمپس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر انٹر کر چکی ہے. ایک وہ کیمپ ہے جو دنیا میں کیوس انارکی جنگیں چاہتا ہے, اور ایک وہ کیمپ ہے جو دنیا میں امن چاہتا ہے, اسٹیبلٹی چاہتا ہے, پیس چاہتا ہے. اب جو کیمپ جنگیں چاہتا ہے اس کا نام بھی نتن یاہو نے رکھ دیا, اس کو وہ ہیگزاگون الائنس کہہ رہا ہے. وہ الائنس کی بات کر رہا ہے جو اسرائیل کو سرو کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بن رہا ہے. اس الائنس میں سب سے پہلے کس ملک نے اپنی سی وی جمع کروائی؟ وہ نریندر مودی تھا جب وہ نتن یاہو سے ملنے گیا. اور دوسرا ملک جس نے اپنی سی وی دی, اس نے کہا یہ میرا نام افغان طالبان ہے, میں پاکستان کے اوپر حملہ کر کے آپ کو اپنی سی وی دے رہا ہوں کہ اس اینٹی مسلم الائنس میں آپ مجھے شامل کریں. اس کے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. تو اب یہ چیزیں سب کے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے. پاکستان نے پچھلے کئی سالوں سے, ایرانینز ہمارے بھائی ہیں, ہم نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ جو چابہار پورٹ انڈیا لے رہا ہے, یہ اس کا استعمال کر کے پورے جو اسپائنل کارڈ جو درمیانی سمندری راستہ جاتا ہے مسلم دنیا کو, یہ ادھر اپنے دہشت گرد اور اپنے ایجنٹس بھیجے گا. ہم نے تو کلبھوشن یادو پکڑ لیا, ہم نے تو اس کو ابھی تک پکڑ کے رکھا ہوا ہے, لیکن کہاں کہاں انڈیا نے اپنے ایجنٹس مسلم دنیا میں چابہار پورٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھیجے. اس کا ریکارڈ ابھی آنے والے 10-15 سالوں بعد دنیا کے پاس آئے گا. ہم نے وارن کیا تھا ایرانینز کو کہ اسرائیل کی جو اسپائنگ ہے وہ انڈینز کر رہے ہیں. آپ نے رائزنگ لائن 1 میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ انڈین فیکٹری اور انڈین ورکر سے جنہوں نے وہ ڈرون تیار کیے, جنہوں نے ایرانین ڈیفنس کو ناکارہ بنایا. اور اب بھی یہ جو بحیرہ عرب میں, بحیرہ ہند میں جو یہ واقعہ ہوا ہے, اس میں there is absolutely no doubt انڈینز خود کہہ رہے ہیں کہ انڈینز ہی تھے انفارم کرنے والے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لیسنز ہیں ایران کے لیے کہ جہاں پہ انہوں نے انٹرنل جو ٹریزن غداری ہوئی, جس نے کوارڈینیٹس دیے سپریم لیڈر کیا جائے, جس نے قاسم سلیمانی سے آپ شروع کریں تو وہ جو اندر کے غدار ہے, جہاں ایران نے ان کو کھدیڑنا ہے, وہیں پہ ایران نے اپنی ڈائریکشن انٹرنیشنلی بھی کلیئر کرنی ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے, کیونکہ اب ایمبیگوٹی اور کنفیوژن کا کوئی چانس نہیں بچا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. باقی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر, اور کیا ایران کا ہدف انڈیا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھا؟ جی, یہ یاد رکھیں, اگر کنفرم ہوتا ہے تو یقین کریں کہ انڈیا ہی ہدف ہوگا, اور انڈیا کے اوپر جو حشر کریں گے ایرانی وہ خود آپ دیکھتے رہیں گے. لیکن اس کے بارے میں 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور شاید یہ میں پہلی بار کسی انٹرویو میں بتا رہا ہوں, شاید کسی پاکستانی دوستوں کے ساتھ میں یہ بات کھل کے سامنے رکھ رہا ہوں. آیت اللہ خامنئی صاحب جو ایران میں شہید ہوئے ہیں, ان کے 2 واقعات میں سناتا ہوں آپ کو, شاید پتہ چلے کہ ایرانی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکمران ہے پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. خامنئی صاحب کے پاس پہلا واقعہ یہ ہے کہ 3 دفعہ ایکس آئل منسٹرز گئے تھے ان کے پاس کہ آپ کی جو پائپ لائن ہے ایران پاکستان, جو کہ تقریباً 13 سے 15 سال تک یہ ایمبیگوٹی کا شکار ہے, پاکستانی سائڈ اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں, ہمیں ان کو جرمانہ کرنا چاہیے, $18 بلین کے فائن لگانا چاہیے. یہ بار بار سپریم لیڈر صاحب کے پاس جاتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اس معاملات کو کورٹ میں سیٹل کیا جائے. تو خامنئی صاحب ہر بار ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ پاکستان ایران کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. آپ کبھی بھی اپنے جو تعلقات ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ خراب نہ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ کتنے وفادار بھائی ہیں ہمارے. دوسری جو بات ہے, بار بار جب بلوچستان سے یہ جیش العدل, جند الشیطان, یہ لوگ اٹیک کرتے تھے ایرانی IRGCs کے اوپر, اور پھر وہ کسی خاص جگہوں پہ جا کے چھپتے تھے پاکستانی سائٹ پہ, تو پھر بھی یہ لوگ آتے تھے سپریم لیڈر صاحب کے پاس کہ سر ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اٹیک کریں ان کے اوپر. تو خامنئی صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کریں. بالکل, اور یہ یاد رکھیں ایسا ہی ہے. پاکستان بھی اسی طرح سے, بالکل آپ کی بات درست ہے, پاکستان کے پاس بھی بہت سی شکایتیں تھیں, مگر پاکستان نے ایران کو سمجھا اور ایران نے پاکستان کو سمجھا. بالکل, ہاں بالکل, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے, آپ یاد رکھیں, ایک دوسرے کے لیے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی بھنکر ہیں. تو ہندوستان کا جتنا معاملہ ہے یہ یاد رکھیں, ہندوستان ہے ہندوؤں کا ملک, یہ صرف اور صرف کچھ لمحوں کے لیے, کیونکہ ان کا تیل خریدتے تھے, ان کی کچھ انٹرسٹ تھی, اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ
ایران اور انڈیا کے بیچ میں نہیں ہے. اور اگر ان کو important. ثبوت مل جائیں کہ انڈینز اس میں انوالو ہیں, آپ یقین کریں انڈینز کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں, جس طرح انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. جی جب جی یہ بالکل. امریکن اور اسرائیل کے اوپر اپنے میزائلز اور ڈرونز گرا رہے ہیں, انڈیا اتنا دور کی بات تو نہیں ہے. اچھا بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ سے پہلے پوائنٹ لے لوں, پھر میں احمد کے پاس جاؤں گی. اسرائیل اور ہندوستان کا نیکسس تو اب کھلے بالکل صاف نظر آ رہا ہے, اور مودی کا مذمت نہ کرنا خامنہئی صاحب کی شہادت کے اوپر, وہاں پہ خود ان کے اپنے لوگ جو دوست سمجھتے تھے ایران کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے, اور کانگریس تو کھل کے اس کے اوپر بات کریے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ جو ہم سنتے تھے یہود و ہنود, تو یہ پہلی بار ہم یہ نظر بھی آئے گا کیا؟ دیکھیے باقری صاحب سے معذرت کے ساتھ, پچھلے 2 سال میں یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ انڈینز نے ایرانینز کو بیک سٹیپ کیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی مرتبہ جب اگر آپ کو یاد ہو کہ 2024 میں جب کیا کہتے ہیں حماس اور کہ جو واکی ٹاکیز پھٹ گئے تھے, وہ جو واکی ٹاکیز تھے جب ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ سپلائر انڈین تھا, اور کمپنی نے جو کیا تھا وہ واکی ٹاکی سیٹس نہیں تھے. یہ جو اس کے اندر جو اس کی جو ویئر ہاؤس تھا اس کے اندر انہوں نے موساد نے یہ ساری چپس ان واکی ٹاکیز کے اندر لگائی تھیں. پھر جون 2025 میں جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی, تو جب جو ان کے لیڈرشپ کے بارے میں جب پتہ چلا کہ جی کہ ان کی پوزیشن کس نے لیک آؤٹ کی ہے, تو ایرانیوں نے خود بتایا کہ وہ انڈینز تھے جنہوں نے یہ لیک آؤٹ کیے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی شپ کی لوکیشن, ایک سب میرین جو ہے اتنی پریسائز اٹیک نہیں کر سکتی تھی شپ کے اوپر, ایک ایسا شپ کہ جو جنگ میں حصہ بھی نہیں لے رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ انڈینز کی یعنی کہ نالج دیے بغیر یا انفارمیشن دیے بغیر اتنا پریسائز اٹیک نہیں ہو سکتا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں, آپ نے خود بتایا کہ کیا کہتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کی ڈیتھ کے اوپر انڈیا نے کوئی آفیشیل مذمت نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم ناؤ کہ ایران جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان فرق کرے. ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ کچھ ڈفرینسز رہے ہیں ایران کے ساتھ, لیکن ہم نے کبھی پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ ایران کے خلاف نہیں کیا. اور ایون عوام بھی ہمارے, آج بھی ہم ان کے لیے, ہماری عوام کے دل دھڑک رہے ہیں, ہماری ریاست ساتھ کھڑی ہے. 3 ملکوں میں سے پاکستان تیسرا ملک ہے چائنا اور روس کے ساتھ جس نے مذمت کی ہے, جو سیکیورٹی کاؤنسل میں کھڑا رہا ہے, اور سیکیورٹی کاؤنسل میں کھڑا رہا ہے. احمد, آپ کیا کہیں گے, یہ جو آپ نے سنا کہ ٹرکی کے اوپر جو اٹیک ہوا وہاں پہ بھی ایران نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا, آذربائیجان کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں اٹیک کیا. تو یہ کیا سازش ہو رہی ہے؟ لاسٹلی میں آپ سے ہی پوچھوں گی, جو پاکستان اور مسلم امہ خاص کر کے جو ہے وہ اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہ موساد کی یا اسرائیل کی سازش کو ناکام کیا جائے؟ جی دیکھیں, جو وارفیئر جتنی تیزی سے ایوالو کر رہا ہے, آج تک شاید انسانی تاریخ میں 10 سال یا 15 سال کے مارجن پہ اتنی تیزی سے وارفیئر ایوالو نہ کیا ہو. یہ جو سرجیکل سٹرائکس کی طرح کی جو نئی جنگ آ رہی ہے, اب تو اکیڈمیشنز اس کا ایک نام ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دور سے بیٹھ کے مسلز ماریں, مسلز کا جواب لیں, پھر اس کے بعد بیونڈ ویژول رینج جو ایئر کرافٹس ہیں وہ مسلز اٹیک کریں, اور پھر ڈرون وارفیئر جو ہے آپ اس کے طریقے, الیکٹرانک وارفیئر کے طریقے آپ جنگیں لڑیں. سو اس کے اندر جو فالس فلیگ آپریشن کی نوعیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کا ایفیکٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ یہ وارفیئر ایوالو کر رہا ہے. تو فالس فلیگ آپریشنز کے جو ڈائنامکس ہیں ابھی وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے کیٹیگرائز کرنے میں کہ کون سا اٹیک سٹیٹ نے کیا ہے یا کون سا اٹیک نان سٹیٹ ایکٹرز نے کیا ہے یا کون سا اٹیک ایک تیسری سٹیٹ نے کیا ہے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے وہ ٹکل کارلسن کا جو انٹرویو ہے, ٹکل کارلسن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, ٹرمپ کی جو پرو ڈونلڈ ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ہے اس کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں. when he says کہ 2 مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں جو ڈرون اٹیک کر رہے تھے یا جو مسل کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان ممالک میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جس کی خواہش ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے اور امریکہ کسی طریقے سے اس جنگ میں باک ڈاؤن ہو اور مڈل ایسٹ چھوڑ کے نہ جائے, یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اندر جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس فالس فلیگ آپریشنز کے اندر جو ہے وہ اسرائیل انوالوڈ ہے. ابھی ایک ریبائی ہیں اسرائیل کے جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ جتنے مسلز ایران سے آ رہے ہیں
خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ کوئی ایک مثل میں خود ہم لوگ توبہ نعوذ باللہ مسجد الاقصیٰ کو ماریں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ایران نے یہ کیا ہے. سو یہ تو وہ پریکٹیکلی اوپنلی پبلکلی یہ باتیں کر رہے ہیں, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس سچویشن کا فائدہ اسرائیلیز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, موساد اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میڈیا وارفیئر پہ بھی ایک کمنٹ کیجئے گا, جو اس وقت چینلز ہیک ہو رہے ہیں, اور اس پہ بھی کچھ کمنٹ کریں کہ یہ کیا ہے. جی, الیکٹرانک وارفیئر یا سائبر وارفیئر یہ ایک پریکٹیکل ریالٹی بن چکی ہے اس وقت. جنگیں جو ہیں جتنی تیزی سے یہ ساری چیزیں, مثال کے طور پہ آج سے 10 سال 20 سال 100 سال پہلے اب آپ کا ایک اگر کوئی آپ کے نیچے گاڑیاں جا رہی ہیں جنہوں نے آگے جا کے کہیں پہ اٹیک کرنا ہے, کہیں پہ لڑنا ہے, اگر 1 منٹ کے لیے کوئی گلچ آ جاتا ہے سائبر ڈومین کے اندر تو نیچے ڈائریکٹلی وہ گاڑیاں ود ان اے منٹ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. سو یہ اتنی انٹیگریٹڈ ہو گئی ہے بیٹل فیلڈ, اس میں آپ کو ملٹی پرونگ ملٹی ڈومین رہنا پڑتا ہے, اور یہ بہت جتنی تیزی کے ساتھ یہ چیز چینج ہو رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ ملکوں کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. 1 منٹ آدھے گھنٹے کا جو تبدیلی یا چینج یا ہیکنگ ہے وہ بہت ڈیٹریمنٹل افیکٹ کر سکتی ہے ملکوں کی نیشنل سیکیورٹی. بے شک, بہت شکریہ باقری صاحب آپ کا بھی, احمد حسن العرابی صاحب آپ کا بھی, ایئر مارشل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جنگ جتنے بھی نوعیت اس کی بدل جائے, جو جنگیں ہوتی ہیں, پاکستان افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے یا ہندوستان کے ساتھ لڑ رہا ہے یا ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے, جنگ عوام کے ساتھ لڑی جاتی ہے, اور عوام جب تک ساتھ کھڑے نہیں ہوتے آپ کوئی جنگ جیت نہیں سکتے. اس وقت ایران کی عوام اپنی ریاست کے ساتھ ہے, پاکستان کی عوام اپنی ریاست کے ساتھ ہے, اور یقینی طور پر یہی وہ فورس ہے, یہی وہ ہتھیار ہے, یہی وہ جذبہ ہے جو کہ جنگوں کو جیتنے کے کام آتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.